अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफ़न व तमआ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी हाज़िहिल उम्मति क़ौमुन यअतदूना फ़िद्दुआई वत्तुहूरी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम सामिईन और पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज 8वां पारा हमने समाप्त किया और उसी 8वें पारे में से सूरतुल आराफ की 2 आयतें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पढ़ी गई है। इसी के ज़िम्न में आज हम जानेंगे कि दुआ में हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। तो दुआ में हद से तजावुज़ से अल्लाह ने मना किया है। हम ये देखेंगे कि दुआ में हद से तजावुज़ का माना क्या होता है, इसी को हमें समझना है। दुआ के बारे में हम जानते हैं कि जल्बे मनफ़ाअत और दफ़ए मज़र्रत, फ़ायदा हासिल करने के लिए या किसी नुकसान से बचने के लिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। या तो हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं और या किसी चीज़ से हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं, इसी को दुआ कहा जाता है। दुआ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत है, और आपने ये भी फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ इबादत की रूह है। अगर इबादत से दुआ निकल जाए तो वो ऐसा ही हो जाता है जैसे बिला रूह के जिस्म। और इस्लाम में जितनी भी इबादतें हैं, आप उन इबादतों पर गौर करेंगे तो सारी की सारी इबादतें ये दुआओं ही से मुरक्कब हैं। नमाज आप देख लें, वज़ू से ले करके और अज़ान और उसके बाद नमाज और उसके बाद की दुआएं और अस्कार, ये सब क्या है। और ख़ास तौर से नमाज में अल्लाह अकबर के बाद से लेके दुआए सना, फिर सूरह फातिहा दुआ है, उसके बाद रुकू में जाने की दुआ, सजदे से उठने की दुआ, सजदे की दुआ, और फिर तशहुद, और फिर जो है दरूद शरीफ, और उसके बाद फिर दुआए मासूरा, पूरी क्या है, दुआओं पर मुश्तमिल है। और उसके बाद नमाज के बाद के अस्कार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, जिसकी तालीम दी, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आपकी ज़िंदगी और आपके तालीमात पर अगर निगाह डाली जाए तो ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को तालीम दिया कि ज़िंदगी का कोई लम्हा, बल्कि 24 घंटे में तमाम लम्हों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं की तालीम दी है। घर में दाखिल हो दुआ पढ़ो, घर से बाहर निकलो दुआ पढ़ो, टॉयलेट में जाओ दुआ पढ़ो, उससे बाहर आओ दुआ पढ़ो, सवारी पर बैठो दुआ पढ़ो, सफ़र पर निकलो दुआ पढ़ो, सफ़र से वापस आओ दुआ पढ़ो, सोने जाओ दुआ पढ़ो, सोकर उठो दुआ पढ़ो, खाने से पहले, खाने के बाद। तो मुख्तलिफ औकात में दुआओं की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। वज़ू से पहले दुआ, वज़ू के बाद की दुआ, अज़ान के बाद की दुआ, तो ये मुख्तलिफ औकात की दुआएं। तो दुआ क्या है, दुआ मोमिन के लिए हथियार जैसा है। एक ईमान वाले के लिए दुआ क्या है, वह हथियार के मानिंद है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, उनकी किताब है अद्दाउ वद्दवाउ, यानी बीमारी और उसका इलाज, ये उनकी किताब है। उसमें अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं कि दुआएं और तावुज़ात, यानी जो दुआ हम करते हैं, और इसी तरह से जो जिन दुआओं और जिन कलिमात के ज़रिए से अल्लाह की पनाह चाहते हैं,
وہ کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت اسلحے کی طرح سے ہے. ان کی حیثیت، دعاؤں کی حیثیت کیا ہے؟ اسلحے کے مانند ہے. اور اسلحہ کی کارکردگی یہ چلانے والے پر منحصر ہے. بھئی آپ کے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا جائے اور اسلحہ بڑا عمدہ ہو لیکن آپ کو چلانا ہی نہ آتا ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ خود کو مار لیں گے. تو اسلحہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور چلانے والے کے اندر قوت اور طاقت بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں کوئی رکاوٹ بھی اس میں نہ آئے، تب جا کر کے اسلحے کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھ نا، اسلحے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے. تو دعا ایک اسلحے کے مانند ہے. اس لیے دعا کی قبولیت میں کبھی کبھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اس لیے بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اب کتنا مانگوں، مانگ مانگ کے تھک گئے، کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اور ہم جو ہے وہ رکاوٹیں بھول جاتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں یا کچھ رکاوٹیں ہم کو گھیر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے پکارو. دو تعلیم دی گئی. جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہو تو اس آیت میں خاص طور سے دو صفت اللہ نے بیان فرمائی. ایک تو گڑ گڑا کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگنا. دنیا میں بھی اگر ہم کو کسی سے کچھ مانگنا ہو، آپ جو ہے تصور کرو ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پہ جو مانگنے والے ہیں وہ اتنا مانگتے ہیں آپ سے کہ شرم آ کر کے آپ کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑتا ہے آپ کو. سامنے سے آ گیا، مسکین صورت بنا کے ہاتھ پھیلا دیا، آپ ادھر چہرہ گھمائیے، ادھر گھوم کے آئے گا. آپ 2 قدم آگے چلے جاؤ، وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا. وہ جب تک آپ سے لے نہیں لیتا تب تک وہاں سے جاتا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری. یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ چپکے چپکے. دوسری شرط اللہ نے لگائی ہے چپکے چپکے. دعا کرو تو چپکے چپکے کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہو لا یحب المعتدین، اللہ رب العالمین تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی ہذہ الامت قوم، میری اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعا کے معاملے میں اور طہارت کے معاملے میں حد سے تجاوز کریں گے. اب یہ حد سے تجاوز ہے کیا؟ اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے جو دعا کے تعلق سے اللہ نے ذکر کی، عاجزی اور دوسرا ہے چپکے چپکے. دعا خاموشی میں مانگنا ہے، چپکے چپکے مانگنا ہے. آج تو باقاعدہ دعاؤں کے لیے دن منتخب کیا جاتا ہے اور گا گا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. سمجھ رہے؟ گا گا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. نماز 5 منٹ کی اور دعا آدھے گھنٹے کا. یہ کیا ہے؟ اعتداء ہے، تجاوز ہے حد سے زیادہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ وتر کی جو دعا ہے اس کے اوپر الگ سے کچھ اور مانگ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نماز 5 منٹ کی، وتر جو ہے 5 منٹ کی اور دعا آدھا گھنٹے کا میں پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے. تو اعتداء کیا چیز ہے؟ حد سے تجاوز یہ ہے کہ انسان نماز تو پڑھے 2 منٹ کی، نمازیں اس کی سینٹی میٹر میں ہوں اور دعائیں میٹر میں ہوں اور کلو میٹر میں ہوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے.
تو ایک تو اعتدا یہ ہے. دوسری کیا ہے؟ عبادت. دعا جب عبادت ٹھہری تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو، سچی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگی جائے. اور کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے مانگی جائے. اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعا نہ کی جائے. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ سے دعا کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ دعا میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ماں سوا کسی اور سے کسی چیز کا سوال نہ کرے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے دست درازی نہ کرے، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ نہ کرے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے. تو اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، یہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز ہے دعا کے اندر. اور بدترین شکل اس کی کیا ہے؟ شرک. بدترین شکل اس کی کیا ہے؟ شرک ہے. کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا تجاوز ہے کہ ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد طلب کرے ان چیزوں میں جو غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے. تو ایک تجاوز تو یہ ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے مانگے تو کیا شرط لگائی گئی؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے. آج کیا معاملہ چل رہا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائی، انہوں نے دعا مانگ لیا، پیچھے ہم نے آمین آمین بول کے ہاتھ جھاڑے نکل لیے. یہ چل رہا ہے معاملہ. کہاں عاجزی ہے اس کے اندر؟ کون سی انکساری ہے؟ امام صاحب بھی زور زور سے جو ہے مانگ رہے ہیں، عربی میں جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. پیچھے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو انہوں بول رہے ہیں آمین بول رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نماز سے فارغ ہوئے نہیں جب تک امام صاحب دعا ختم نہیں کرتے، چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے نہیں، تب تک ہم جدا نہیں ہوتے. اس میں کون سا اخلاص ہے؟ کیا مانگا آپ نے اللہ رب العالمین سے؟ کہاں عاجزی ہے؟ تو آپ پوری زندگی اگر اس طرح کی دعا کرتے رہیں گے کوئی فائدے کا نہیں ہے. کیونکہ دعا عادت نہیں ہے، دعا عبادت ہے. عبادت کو عبادت کے طریقے پر اگر کیا جائے گا تو فائدہ ہوگا. لیکن یہاں تو عادت سی بن چکی ہے نا، نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے. یعنی انفرادی بھی آدمی پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بغیر دعا کرے ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. وہ اذکار پڑھے نہ پڑھے، لیکن سلام پھیرنے کے فوراً بعد اگر اس کو نکلنا ہے تو سب سے پہلا کام اذکار نہیں کرے گا، وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے. کیا پڑھیں گے وہی جانتے ہیں. عمومی طور سے امام صاحب کو جو عربی میں کچھ پڑھتا ہوا سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یاد ہو جائے، اسی کو ریپیٹ کر کے نکل لیتے ہیں. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ کو جب پکارنا ہے تو چپکے سے پکارو. یہ کون سا چپکے سے پکارنا ہوا؟ زور زور سے کیا جا رہا ہے. یہاں کہاں چپکے والا معاملہ ہے؟ نہ چپکے ہے نہ چھپکے ہے. اور چپکے بھی ہونا چھپکے بھی ہونا. اللہ نے فرمایا ایک مقام پر تضرعا وخیفہ دون الجہر من القول. ایک تو چپکے ہونا، چھپکے ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہونا، اخلاص کے ساتھ ہونا، دکھاوا نہیں ہونا اس کے اندر دعا میں. تو دعا کے لیے دن متعین ہو جاتا ہے اور باقاعدہ لوگ جلسے کے کسی بھی جو ہے نشست میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن دعا میں شرکت کرنا لازمی ہے پورے شہر والوں کو. سارا کاروبار بند کر کے کیا ہو رہا ہے؟ دعا ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری اس امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو دعاؤں میں حد سے تجاوز کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المعتدین. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے ہیں تجاوز کرنے والوں کو. تو یہاں تجاوز یہ چیز ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ سے دعا کرو تو تمہیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا سنی جائے گی۔ اور وَاعْلَمُوا، اے لوگوں اس بات کو سمجھ لو اچھی طریقے سے، کیا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو دعا بے توجہی اور غفلت والی دل سے نکلی ہو۔ بے توجہی، کوئی توجہ نہیں، بس سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہم بھی اٹھا لے رہے ہیں، سب آمین بول رہے ہیں ہم بھی بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بے توجہی، کوئی مقصد نہیں، کوئی معنی نہیں ہے، بس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمایا سن لو اس کو اچھے طریقے سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَّاهٍ، ریاکاری کرتے ہوئے اور غافل دل، بے توجہی کے ساتھ کیا بولا جا رہا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہم بھی اٹھا لے رہے ہیں، مانگ لے رہے ہیں، ہاتھ پھیل لے رہے ہیں، آمین آمین بول لے رہے ہیں، زور سے نکل لے رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز ہے، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اتباع سنت، دعا کے لیے ضروری ہے، جب ہم نے کہا عبادت ہے تو ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس میں وہ تلاش کیا جائے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ اللہ کے نبی نے عبادت کہہ دیا اور طریقہ عبادت بتایا نہیں۔ اگر آپ نے نماز کو عبادت کہا تو نماز کا طریقہ بتایا، آپ نے پڑھ کے بتایا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ سے متعلق جو احکام و مسائل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ حج کیا تو آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو ایسی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کہا تو دعا کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے مسجد میں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنا شروع کیا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اور جو مانگنا تھا وہ مانگنا شروع کر دیا۔ وہ فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ کہا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی آپ نے دعا کرنے میں بڑی جلدی مچا دی، ڈائریکٹ مانگ لیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس ڈائریکٹ شروع ہو گئے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی سلام پھیر دیا، اس کے بعد اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہم کو بخش دے۔ آپ نے کہا عجلتا، تم نے جلدی کی ہے، اذا صلیت فقعدت، ہونا تو یہ چاہیے تھا نماز پڑھ لیے بیٹھو، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کرو سب سے پہلے، اللہ کے تعریفی کلمات، بما ہوا اعلی، اللہ رب العالمین جس کا اہل ہے، جو اللہ کے لائق ہے، وصلی علیہ، اور درود پڑھ لیتے میرے اوپر، ثم دو، پھر جو مانگنا ہے مانگتے۔ تو آپ نے طریقہ عبادت بتا دیا۔ جب بھی دعا کرنا ہو تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ سورہ فاتحہ بھی اللہ کی تعریف ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے آدمی، درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد جو دعا کرنی ہے کرے۔ یہ طریقہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اب ذرا بتائیے ہمارے معاشرے میں مساجد کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے کیا اس میں یہ طریقہ ہے؟ یہ طریقہ بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ عبادت بیان کیا، ایھا المصلی ادعو فتجب، اے مصلی اے نمازی تو اس طریقے پر دعا کر تو جب تیری دعا قبول کی جائے گی، تیری سنی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب ایک آدمی اس میں حد سے تجاوز کرے، اپنے اعتبار سے کرے، اللہ کے نبی فرماتے کل دعائن محجوب حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے اگر اس پر درود نہ پڑھی جائے۔ دعا قبولیت کا دروازہ اس کے اوپر بند رہتا ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھی جائے۔ آپ دیکھیے نماز سب سے پہلے تحیات پڑھتے ہیں، تحیات کیا ہے؟ اس میں اللہ کی تعریف ہے، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے حوالے التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اے اللہ ہماری ساری عبادتیں تیرے لیے، تو ہی عبادتوں کا مستحق۔ اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ، پھر ہم کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، وہ دعا ہم پڑھتے ہیں، دجال سے، عذاب قبر سے، جہنم سے، ساری چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ تو نماز ہم کو تعلیم دے رہی ہے، دعا کرنے کا طریقہ سکھلا رہی ہے۔ تو عاجزی اور انکساری یہ ضروری ہے۔ تو انسان خاص طور سے آج دعاؤں کے معاملے میں دو چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے، کبھی دعا کمزور ہوتی ہے اور کبھی دعا کرنے والا کمزور ہوتا ہے۔ شروع میں نے کہا کہ ہتھیار بھی اچھا ہونا اور چلانے والا بھی اچھا ہونا، تب جا کر کے آپ دشمن پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہماری دعائیں کمزور ہوتی ہیں، اس میں نقص ہوتا ہے اس لیے قبول نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی دعا کرنے والے میں کمی ہوتی ہے اس لیے جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا میں کمی کیا ہے؟ دعا میں کمی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہی چیز مانگو جو جائز ہے، ناجائز چیز اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم، ہمیشہ ہر وقت قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں، جب تک کہ وہ کوئی گناہ کی چیز اللہ سے نہ مانگیں۔ آپ حرام چیزیں، حرام باتیں، ناجائز چیز آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم کو نبی بنا دے، دیں گا اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ بیٹھے بٹھائے ہم کو بادشاہ بنا دے، کیسے؟ ہر چیز دنیا میں اسباب سے جڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ بغیر شادی کے اولاد دے دے، کہاں سے ہو سکتا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اے اللہ بغیر پڑھے دنیا کا سب سے بڑا عالم بنا دے، کیسے ہو سکتا؟ بغیر قرآن پڑھے حافظ قرآن بنا دے، نہیں ہو سکتا۔ تو ایک محال چیز آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں، صحیح نہیں ہے، زندگی بھر مانگتے رہو، نہیں ملنے والا ہے۔ حرام چیز، غلط چیز آپ مانگیں، نہیں مل سکتی ہے۔ ہمارے نوجوان کچھ غلط مانگیں، صحیح نہیں ہے وہ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ یا انسان اپنے خلاف بد دعا کرے، اپنوں کے خلاف بد دعا کرے، زیادہ تر ہمارے معاملہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ ہوا تو بد دعا، کچھ ہوا تو بد دعا۔ بد دعا کے بجائے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں پر جو بدماش پورے نوجوان بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیے، اتنا مارا کہ خون بہ کر کے آپ کے جوتوں میں جم گیا، ہمارے نبی کے زبان سے بد دعا نکلی، جبکہ وہاں اللہ نے فرشتہ بھی بھیج دیا تھا، پورا کنٹرول اللہ نے دے دیا، بس آپ اشارہ کرو ان کو تو مٹا ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے، دو پہاڑ کو ملا دیں گے، ختم ہو جائے گا، پس جائیں گے اس میں۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو اللہ راستہ دکھا، ان کو نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کون ہے، ان کو نہیں معلوم۔ تو بہت جلدی ہماری زبان پر کیا آتا ہے؟ بد دعا آتا ہے۔ جانتے ہیں بد دعا کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، وہ بد دعا آسمان کو چڑھتی ہے، اگر وہ شخص جس کے لیے آپ بد دعا کر رہے ہیں اس کا مستحق ہے تو اس تک بد دعا پہنچتی ہے، اور نہیں تو پلٹ کے خود کے اوپر آتی ہے، سمجھ رہے نا؟ پلٹ کے خود کے اوپر آتی ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس میں آپ بد دعا کے مستحق ہو، بد دعا پلٹ کے خود کو لگ جاتی ہے، اور جب دعا کرتے ہیں تو وہاں اللہ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے، اے اللہ جو فلاں کے لیے مانگ رہا ہے سب سے پہلے اس کو دے دے۔ تو کیا کرنے میں بھلائی ہے ہمارے لیے؟ دعا کرنے میں کہ بد دعا کرنے میں؟ تو
ہم کو دعا کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو, دشمن کے لیے بھی ہم دعا کریں, اے اللہ اس کو ہدایت دے, اس کو سمجھ دے. تو دعا کرنے میں بھلائی ہے. ہمارے نبی کی پوری زندگی آپ دیکھیں دعاؤں میں گزر رہی ہے, دعا میں گزر رہی ہے. آپ غزوہ بدر میں دیکھیے دعا کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ مشرکوں کو ان کو ہلاک کر دے, برباد کر دے, نہیں, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو پھر پورے روئے زمین پر تیرا کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوگا. کس کے حق میں دعا کر رہے ہیں؟ اپنی امت کے حق میں, اپنے لوگوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں. ان کو ہلاکت کی دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں عذاب آ گیا, وہی لوگ تو بعد میں اسلام لا کر کے اسلام کے لیے قوت کا سبب بنے, وہی مر گئے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وہی مکہ کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کی آبادی بڑھ گئی, اور آپ بد دعا کر دیتے تو, اور اللہ قبول کر لیتا تو اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی, بلکہ مسلمانوں کے حق میں دعا فرمائی, اے اللہ مدد فرما. تو یہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز ہے, حد سے تجاوز ہے. تو کبھی کبھی انسان کا کیا ہوتا, دعا ہی کمزور ہوتی ہے. ہماری دعا جب اس طرح کی ہوگی تو کمزور, ہتھیار کمزور ہے ہمارا, ختم. اب چلانے والا, کبھی کبھی چلانے والا کمزور ہوتا, دعا کرنے والا کمزور. اس میں کمزوری کیا ہوتی؟ کمزوری ہم میں یہ ہوتی ہے کہ دعا کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ دعا چپ کے کرنا, خاموشی میں کرنا, گر گرا کر کے کرنا, وہ ہم سے نہیں ہوتا. ہم تو زور سے آمین بولنے کے اور زور سے مانگنے کے اس پر چل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے زور سے دعا کی, رفع الناس اصواتهم بالدعاء, زور سے دعا کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, ایھا الناس اربعوا علی انفسکم, اے لوگو خود پر رحم کرو ذرا. لا فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا, تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے. کوئی آدمی کم سنتا, اس کے کان کے پاس جا کے زور سے بولتے, کان کے پاس جا کے زور سے بولتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انکم فإنکم لا تدعون اصم, بہرے کو نہیں بلا رہے تم, اور ولا غائبا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کو دیکھ نہیں رہا ہے جس کو تم پکار رہے, وہ تم کو دیکھ رہا ہے, تم کو سن رہا ہے. تو زور سے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ڈانٹ دیا صحابہ کو, ان الذی تدعونہ سمیع قریب, جس کو پکار رہے ہو وہ تو سن بھی رہا ہے اور تم سے قریب ہے. کتنا؟ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب, حبل من حبل الورید, شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اب جو اتنا قریب ہو اس کو زور سے چلا کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے کچھ ضرورت؟ یا ایسا ہی ہو جائے گا کہ آدمی سنتا ہے برابر, اس کے کان کے پاس جا کر کے زور سے بولنا, تھپڑ نہیں مارے گا. ایک آدمی سن رہا ہے, اس کے کان کے پاس جا کے زور سے چلانے کا تو مارے گا وہ. تو کیا ہوتا کہ ہم ہتھیار چلانے والے ہیں, غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہتھیار کو. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رفع الصوت, چلا کے نہیں. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تم جس کو پکار رہے ہو وہ تو سن رہا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے زمانے میں دیکھا بہت سارے لوگوں کو, انہوں نے قرآن جمع کیا, انہوں نے دین میں بہت گہرا علم حاصل کیا, اور بلکہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کو وہ لوگ چھپانے کی طاقت رکھتے تھے اس کو کبھی انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیا, کبھی ظاہر نہیں کیا. تو اس قدر ہمارے سلف دکھاوے سے, ریاکاری سے ڈرتے تھے. کہتے تھے کہ جب دعائیں ہوتی تھیں تو ان کے رب کے درمیان شرگوسی کے مانند ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک رکاوٹ کیا ہے دعا کرنے والے میں؟ حلال کی پابندی نہ کرنا, حرام کھانا, حرام کمانا, اور پھر دعا مانگنا. ٹھیک ہے, یعنی حرام کمائی سے بلڈنگ بنوانا اور لکھنا ھذا من فضل ربی, ہے نا؟ یہی چل رہا ہے آج کل. لون لے کر کے
کسی کا حق مار کے، لوٹ کر کے، جھوٹ بول کے، رشوت لے کے، بڑی بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے بنگلے بنا کے بڑا بورڈ لگایا ھذا من فضل ربی. بتائیے یعنی تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارے کپڑے حرام، سب حرام، اور پھر کہہ رہے ھذا من فضل ربی. اللہ کا فضل کیسے ہو سکتا؟ تو یہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے مانگ بھی رہے ہو لیکن اس لائق نہیں ہو مانگنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے اللہ دیتا ہی نہیں. اسی طرح سے ایک چیز اور یاد رکھیے، بیجا تفصیلات بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے. بیجا تفصیلات بھائی یعنی اختصار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں بڑی پیاری دعائیں ہیں، آدمی اس پہ اکتفا ہی نہیں کرتا ہے. گھنٹے بھر اللہ سے مانگنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر دعائیں ہیں وہ آدمی مانگ لے، کافی ہے اس کے لیے، چونکہ اس کے معنی، اس کے مفہوم کو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. کیا مانگ لیے؟ ایک دعا میں آپ کو بتاؤں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کی ہر بھلائی ہمیں عطا فرما، دنیا کی ہر بھلائی، جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، آپ کے حق میں جو بہتر ہو سکتا ہے، جب آپ کو جیسی جتنی جس چیز کی ضرورت ہو مل جائے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی اور عذاب جہنم سے پناہ. یہ تین چیز مل گئی، چوتھی کچھ مانگنے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے مانگنے کی ضرورت. لیکن ہم کو لگتا اس میں کیا ہے، 3 کلمے تو ہیں. اب جب تک ہم 30 کلمے 300 کلمے اس میں نہ ملائیں تب تک دعا کہاں ہوتی ہے؟ تب تک ہم کو دعا نہیں لگتی ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے نے نماز پڑھی، تہجد کی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، اے اللہ دعا کیا، اے اللہ جب میں جنت میں داخل ہوں میرے دائیں طرف ایک بنگلہ ہونا خوبصورت، بائیں طرف ایک بنگلہ ہونا خوبصورت. جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو کہا یا بنیا صلی اللہ الجنہ، اے بیٹے اللہ سے جنت مانگ لو. جنت میں انٹری مل گئی تو جنت میں کیا ہے؟ جو چاہو گے جو ملے گا. تو اللہ سے جنت مانگو. یہ دائیں طرف ایک محل، بائیں طرف ایک محل، آگے ایک محل، اتنا لمبا اتنا چوڑا، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انٹری مل گئی جنت میں، وہاں تو جو چاہو گے جو ملے گا. پھر وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اے بیٹے جہنم سے صرف اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، جہنم سے پناہ مانگ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، يَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطُّهُورِ، لوگ آئیں گے جن کو معلوم نہیں رہے گا اور پھر دعا اور طہارت کے اندر حد سے تجاوز کریں گے. یہی بات عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہی. تو کہنے کا مقصد ہے اگر مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہم کو سکھائی ہیں وہی ہم مانگ لیں. ہوتا کیا ہے آج ہم افراط و تفرید کے شکار ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے زندگی کا حصہ دعا کو بنا کے رکھے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی کرتے ہیں. تو دعا ایک عبادت ہے، کرنا چاہیے آداب و شروط کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جو طریقہ بتایا گیا مانگنا چاہیے دعا. لیکن اصول اور ضابطے جو مسنون الفاظ ہیں انہی الفاظ میں آپ دعا کرو، ساری بھلائیاں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی اور چپکے پکارا کرو، چھپکے پکارا کرو. اور اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. دعا کرنا ہے، دعا میں تجاوز نہیں کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.